अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ नाटाब की 5 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 6 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ। और वो वहाँ से निकल आए। मारे उलझन के उनका बुरा हाल था। ऐसा सलूक उन्होंने आज तक उनसे नहीं किया था। वो तो बहुत खुश अखलाक थे, बहुत हंसमुख थे और उनसे बहुत उनस रखते थे। इनसे खुश होकर मिला करते थे और चंद मिनट के अंदर उन्हें रिपोर्ट लिख दिया करते थे। ज़रूर कोई बात है, फरजाना बड़बड़ाई। बल्कि मैं तो कहता हूँ दाल में काला है, महमूद ने फ़ौरन कहा। मुझे तो दाल में नीला और पीला भी नज़र आ रहा है, फ़ारूक ने मुंह बनाया। तब फिर हम खुफिया तौर पर इनकी निगरानी शुरू करा देते हैं। यह कहकर महमूद ने फ़ौरन मोबाइल पर इकराम से रब्ता किया, उसे सूरत हाल बताई और दरख्वास्त की कि वो 2 आदमी तहरीर के माहिर निसार खान पर मुकर्रर कर दें। उसने फ़ौरन 2 आदमी भेजने के अहकामात जारी कर दिए। मैं बहुत उलझन महसूस कर रही हूँ। मुजरम हद दर्जे ख़तरनाक है। हो सकता है उसने अपने कुछ आदमी हमारे ताक़ब में लगा रखे हों और वो आलात वगैरह की मदद से नज़रों से दूर रह कर ताक़ब कर रहे हों, और जब हम निसार खान के पास पहुँचे हों तो उन्होंने उन्हें खुफिया तौर पर कोई खौफनाक धमकी दी हो और इस धमकी की वजह से वो ये ना बता रहे हों कि तहरीर अख्तर रजवानी की है या नहीं। महमूद ने जल्दी जल्दी कहा, बात दिल को लगती है, क्यों ना हम ज़रा इनके घर का एक चक्कर लगा लें। अरे हाँ, लेकिन घर का पता हमें मालूम नहीं और ना हम उनसे मालूम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अंकल इकराम से मालूम कर लेते हैं, उन्हें यकीनन मालूम होगा। यह कहकर महमूद ने एक बार फिर इकराम के नंबर डायल किए और निसार खान का पता पूछा। भाई खैरियत तो है, ये तुम यकायक निसार खान के पीछे क्यों पड़ गए? वो इंतहाई शरीफ इंसान है और इसका किसी जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह बात नहीं अंकल, पहले आप पता बता दें, बात हम फिर आपको बताएंगे। अच्छी बात है, लिख लो, 116 न्यू मून टाउन। शुक्रिया अंकल। वो फ़ौरन न्यू मून टाउन पहुँचे। 116 नंबर एक खूबसूरत और छोटी सी कोठी थी। महमूद ने आगे बढ़कर दस्तक दी। 1 मिनट बाद एक नौजवान सा आदमी बाहर निकला। जी फरमाइए। यह घर मिस्टर निसार खान का है ना? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं हैं, दफ्तर में हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया। यह बात तो हमें मालूम है, तब फिर आप यहाँ क्यों आए? जी बस क्या बताएं, मजबूरी है। को कैसी मजबूरी? उसने चूं कर कहा। दरअसल वो हमारे अंकल हैं, मेरा मतलब है हम उन्हें अंकल कहते हैं। ओहो, ये बताएं ना, आप इस तरफ क्यों आए? उनकी बेगम यानी अपनी आंटी से मिलने के लिए। वो मसरूफ़ हैं, आप हमारे नाम उन्हें बता दें। नाम सुनकर भी अगर उन्होंने मिलना पसंद ना किया तो हम लौट जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आप लोगों के? उसने बुरा सा मुंह बनाया। महमूद, फ़ारूक और फरजाना। क्या? नहीं, वो चला उठा। आपको क्या हुआ? वो हैरतज़दा रह गए। क्या आप इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम कोई अगवा नहीं हैं कि आप इस तरह चला उठे। ओह हाँ, यह बात भी है। खैर मैं इन्हें बताता हूँ जाकर। यह कहकर वो लगा मुड़ने। उसी वक्त फरजाना चला उठी। 1 मिनट अंकल। वो चूं कर मुड़ा और सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। आपकी तारीफ? मेरा मतलब है आपका इस घराने से क्या ताल्लुक़ है? निसार खान का मामूज़ाद भाई हूँ, उसने फ़ौरन कहा। जी, क्या फरमाया आपने? मामूज़ाद भाई? महमूद के लहजे में बिला की हैरत थी। क्यों, क्या मामूज़ाद भाई नहीं होते? उसने उसे घूरा। न नहीं, होते तो हैं, लेकिन फ़ारूक गड़बड़ा गया। तब फिर क्या कहना चाहते हैं आप? होते तो हैं लेकिन, हाँ जनाब होते तो हैं, आप जैसे नहीं होते। क्या आप अब मेरा मजाक उड़ाएंगे?
شاید ہم یہ کام نہ کر سکیں۔ ہم اپنے سے بڑوں کا مذاق عام طور پر نہیں اڑاتے، خاص طور پر ضرور کسی وقت اڑا لیتے ہیں، یعنی جب ضرور ہوتی ہے تو اس وقت ضرور اڑاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں، اس نے تلملا کر کہا۔ کچھ اور لوگوں کا بھی بالکل یہی خیال ہے، فاروق مسکرایا۔ آپ تو ہلا دیں گے میرے دماغ کی چولیں۔ اچھا تو پھر آپ اندر چلے جائیں۔ ہاں جا رہا ہوں، اس نے پاؤں پٹکے اور اندر چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی، پھر وہ بولا، نہیں جناب، وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت ان کی طبیعت خراب ہے۔ بہت بہت شکریہ، محمود نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ قدرے فاصلے پر آ کر محمود نے ان کے فون نمبر ڈائل کیے۔ اکرام نے پتے کے ساتھ فون نمبر بھی نوٹ کروا دیے تھے۔ سلسلہ ملتے ہی اسی آدمی کی آواز سنائی دی، مسز نثار خان سے بات کرائیں۔ محمود نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، کون صاحب ہیں؟ عبداللہ، اس نے فوراً کہا۔ اس وقت ان کی طبیعت خراب ہے، لہذا پھر کسی وقت فون کریں، بہت ضروری پیغام ہے۔ اچھا تو پھر پیغام دے دیں۔ ان کا 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ آیا ہے۔ کیا کہا؟ 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ؟ ہاں جناب، فوراً وصول کر لیں۔ کہاں سے وصول کریں؟ بینک سے، اور کہاں سے؟ انہیں خود آنا پڑے گا، وہ بھی 15 منٹ تک، ورنہ پھر بینک ٹائم ختم ہو جائے گا۔ او اچھا ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ کون سا جھوٹ؟ عبداللہ والا۔ کیوں؟ کیا میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ او ہاں یہ تو ہے، لیکن مسز نثار خان کا 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ کب آیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ رہا 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ۔ محمود نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو فرزانہ اور فاروق دھک سے رہ گئے۔ اب وہ دونوں محمود کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے محمود اس دنیا کے بجائے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، کیونکہ شروع سے لے کر اس وقت تک محمود ان کے ساتھ رہا تھا۔ مسٹر نثار خان سے ملاقات بھی ان کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی، پھر آخر یہ ڈرافٹ اس کے پاس کہاں سے آ گیا تھا؟ یار محمود، کیا تم نے جادو سیکھ لیا ہے؟ نہیں تو۔ ارے باپ رے، جادو تو حرام ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تب پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری جیب میں ایک ڈرافٹ ہو، وہ بھی نثار خان کے نام کا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے سوائے جادو کے؟ ہاں بڑے جاسوس بنے پھرتے ہو۔ آخر آج میں تم دونوں کے کان کاٹنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ نہیں تو۔ فاروق اور فرزانہ نے بکھلا کر اپنے کان ٹٹولے۔ حد ہو گئی، محمود نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کیسے ہو گئی؟ فرزانہ نے فوراً کہا۔ اب تم اپنے کان ٹٹولنے لگے، ہے کوئی تو؟ اچھا تم صرف ڈرافٹ کی بات کرو۔ ڈرافٹ کی بات سامنے کی ہے، بس تم نے توجہ نہیں دی۔ جب ہم نثار خان کے پاس گئے تو وہ مجھے پریشان سے دکھائی دے رہے تھے، پھر ہم نے انہیں تحریریں دیں۔ اس وقت انہوں نے یعنی تحریر پڑھتے وقت اپنی جیب کو 2-3 بار ہاتھ لگایا، جیسے اس میں کوئی قیمتی چیز رکھی ہو۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ ان کی توجہ تحریر سے زیادہ جیب کی طرف کیوں ہے۔ بس میں نے تحریر دیکھنے کے بہانے ان کے نزدیک ہوتے ہوئے ان کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس میں صرف ایک کاغذ تھا۔ اس وقت تو میں دیکھ نہیں سکا۔ بعد میں نے تم دونوں کی نظریں بچا کر سرسری انداز میں اپنی جیب کی چیزوں کا جائزہ لیا تو اس کاغذ کو دیکھ لیا۔ وہ بینک ڈرافٹ تھا اور 2 لاکھ کا تھا، نثار خان کے نام بنوایا گیا تھا۔ بس یہ ہے کہانی جسے تم جادو خیال کر بیٹھے۔ او دت تیرے کی! دونوں کے منہ بن گئے۔ محمود مسکرانے لگا۔ اس وقت دروازہ ذرا سا کھلا اور ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ ہاں جی، کیا بات ہے؟ آپ ڈرافٹ کی بات کر رہے تھے۔ نثار خان کے نام ایک ڈرافٹ ہے، کیا آپ بینک تک چل سکتی ہیں؟ اس وقت؟ جی نہیں، اس وقت نہیں، میں صبح لے لوں گی، بلکہ انہیں بھیج دوں گی۔ آپ بینک کا نام بتائیں۔ اگر اس وقت وصول نہ کیا تو پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ محمود نے سوچ کر جملہ ادا کیا۔ مجھے افسوس ہے، میں اس وقت نہیں جا سکتی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دروازہ بند ہوتا نظر آیا۔ محمود نے فوراً پاؤں اڑا دیا، پھر دروازے کو ایک دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی فاروق اور فرزانہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اندر سے کسی نے سرد آواز میں کہا، لیکن اس بار آواز زنانہ نہیں تھی۔
انہوں نے دیکھا ایک عورت دیوار سے لگی کھڑی تھی اور ایک مرد اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پستول تھا۔ پستول پہلے اس کی گدی سے لگا ہوا تھا، لیکن اب اس کا رخ ان دونوں کی طرف ہو گیا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ شہرے، تم دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اب یہ لوگ اندر آ گئے ہیں تو ان سے نبٹ ہی لیں۔ رہنے دیں، بیچارے شہرے کو کیوں زحمت دیتے ہیں، ہم خود دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھاگ نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ واہ، یہ ہوئی نہ بات، ایک دوسری آواز ابھری۔ اب انہوں نے اندر دیکھا، وہاں 3 گنڈے اور موجود تھے۔ گویا اس وقت اس غار میں 4 گنڈوں کا قبضہ تھا۔ نثار خان کی بیوی کے چہرے پر دہشت ہی دہشت تھی۔ آنٹی، آپ بتائیں معاملہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نہیں جانتی، آج یہ صبح سے ہمارے گھر پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور نثار خان کو اس بات کا پتہ ہے۔ ہاں، وہ اس وقت گھر میں ہی تھے جب یہ آئے تھے، بلکہ انہوں نے ہی ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا، یہ اندر آ گئے اور ہم پر پستول تان لیا۔ ہمارے بچوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھ دیا، پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے دفتر چلے جائیں۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کوئی تحریر پڑھوانے آئیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ وہ تحریر اختر رضوانی کی ہے۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ چلائے۔ ہاں جی، اور اتنے سے کام کے لیے انہوں نے انہیں 2 لاکھ روپے کا ڈرافٹ دیا تھا، یعنی اگر انہوں نے یہ کام کر دیا تو 2 لاکھ ان کے، ورنہ یہ لوگ مجھے اور بچوں کو گولی مار دیں گے، اور جب وہ گھر لوٹیں گے تو ان کی لاش پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ کہتی چلی گئی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں شک ہو گیا اور ہم صورتحال جاننے کے لیے ادھر آ گئے، محمود نے کہا۔ لیکن تمہیں ڈرافٹ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اگر نثار خان نے ہماری ہدایت پر عمل کیا تھا، ان میں سے ایک نے کہا۔ اب محمود نے ڈرافٹ کی کہانی انہیں سنائی۔ عین اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ وہی ہیں، عورت بولی۔ شہرے، دروازہ کھول دو تاکہ اس کہانی کی سچائی کا اندازہ ہو سکے۔ اوکے استاد، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ ساتھ ہی نثار خان کی آواز سنائی دی۔ میں نے ان سے وہی کہا ہے جو تم لوگوں نے بتایا تھا، لیکن افسوس مجھ سے وہ ڈرافٹ کہیں گر گیا۔ ویسے میرا ارادہ تو وہ ڈرافٹ لینے کا ہرگز نہیں تھا، میں ایسی کمائی پسند نہیں کرتا۔ بس میں نے تمہاری بات پوری کر دی، لہذا اب تم لوگ چلے جاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ اندر آ گئے اور اندر کا منظر دیکھ کر دک سے رہ گئے۔ ارے یہ کیا، یہ لوگ اور یہاں؟ ہاں انکل نثار خان، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کو بتائے بغیر ادھر سے سیدھے ادھر آ گئے، اور ایک اور بات کی معافی بھی چاہتے ہیں۔ ایک اور بات کیا؟ انہوں نے فوراً کہا۔ وہ ڈرافٹ دراصل ہم نے اڑا لیا تھا۔ کیا؟ نہیں، وہ چلائے، یہ رہا آپ کا ڈرافٹ۔ نہیں، یہ میرا نہیں، یہ ان کا ہے، انہیں دے دیں، مجھے ایسی کمائی نہیں چاہیے۔ آپ نے ہمیں وہاں ساری بات کیوں نہ بتائی؟ وہاں ہونے والی ساری بات چیز یہ لوگ سن رہے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ آلہ دیا تھا۔ انہوں نے ایک سیاہ بٹن نما آلہ جیب سے نکال کر دکھایا۔ او اچھا، خیر، یہ کہہ کر وہ ان چاروں کی طرف مڑے۔ اب آپ بتائیں یہ کیا چکر ہے؟ کیوں بتائیں؟ کوئی ہم تم لوگوں کے ملازم ہیں؟ اب تم سب کو موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ نہیں، نثار خان اور ان کی بیوی چلائے، تم لوگ نہیں چلائے۔ شہرے نے حیران ہو کر کہا۔ آئیں، تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں ہم بھی مارے خوف کے چلائیں؟ اوہو، سوال یہ ہے کہ تم چلائے کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ ہم کیا تمہارے ملازم ہیں؟ فاروق نے جلا کر کہا۔ محمود اور فرزانہ مسکرا دیے۔ دیکھو، تم انسپکٹر جمشید کے بچے ہو گے، ہمیں اس سے کیا، اور ہمارے اس پستول کو بھی یہ بات معلوم نہیں، کیا سمجھ گئے؟ تمہارا پستول بے علم ہے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ شہرے، اب ہم یہاں وقت کیوں ضائع کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، شوٹ کر دو استاد انہیں، جرم چھپ نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رہے گی ذہن میں، تم تو جاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک فائر ہوا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔
خون کا فوارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آیا اور وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی دلدوز چیخ نے اس کے تینوں ساتھیوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ ان کے رنگ اڑ گئے۔ اب تم ہاتھ اٹھا دو ورنہ تم تینوں کے بھی ہاتھ گئے کام سے، محمود کی سرد آواز گونجی۔ اس کے ہاتھ میں اب پستول تھا اور ان کے استاد کا پستول فرزانہ اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اب تم لوگوں کے ساتھ نرمی صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کہ تم اپنے باس کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ یہی تو مصیبت ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شیرا بولا، حد ہو گئی، جو بھی ملتا ہے بس یہی کہتا ہے میں اپنے باس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہے کوئی تو؟ محمود نے جل بن کر کہا۔ بالکل نہیں ہے، فاروق نے کہا۔ کیا نہیں ہے؟ محمود نے جلا کر کہا۔ تو اور کیا؟ اوہو یار، میں تم سے نہیں ان سے بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے پاس بھی کون سی تک ہے؟ اچھا تم ذرا چپ رہو، کام کی بات ہو رہی ہے، محمود نے انسپکٹر جمشید کے انداز میں کہا۔ جب وہ نہیں ہوتے تھے تو وہ ان کے انداز میں بات کرنے لگتا تھا۔ کام کی بات یہ اس وقت ہوگی جب کچھ بتانے کے قابل ہوں گے، اگر یہ کچھ بتائیں گے ہی نہیں تو کام کی کس طرح ہو جائے گی؟ حد ہو گئی، تم خاموش ہو گے تو وہ کچھ بتائیں گے۔ محمود نے پاؤں پٹکے۔ اب تم دونوں لڑ پڑو گے، لہذا ان سے بات میں شروع کرتی ہوں، فرزانہ نے کہا اور ان کی طرف مڑی۔ تم اپنے باس کے بارے میں بتاتے ہو یا ہم تمہیں اپنے کمرہ امتحان میں لے چلیں؟ وہاں اچھے اچھے فر فر بولنے لگتے ہیں۔ کہیں بھی لے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں باس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ چلو مان لیا کچھ نہیں معلوم تمہیں، جو باتیں معلوم ہیں ہم تو وہ پوچھ رہے ہیں۔ باس تک ہم خود پہنچ جائیں گے، وہ بیچارہ ہماری نظروں سے بچا نہیں رہ سکے گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ استاد نے مشکل سے کہا۔ وہ اب تک بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی پہلے اس بیچارے کی پٹی کر دینا چاہیے، کہیں زیادہ خون نہ نکل جائے اور یہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے، فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ ایسے جرائم پیشہ لوگ اللہ کو پیارے نہیں ہوتے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان پر۔ جملہ تو درست بولا کرو، محمود نے اسے گھورا۔ معافی چاہتا ہوں۔ خیر جاؤ، معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ محمود مسکرایا۔ اچھا خدا حافظ، یہ کہہ کر وہ لگا مڑنے۔ کہاں چل پڑے؟ خود تو کہا ہے جاؤ۔ حد ہو گئی، چلو کرو اس کی پٹی۔ فاروق نے اپنا رومال اس کے ہاتھ پر کس دیا۔ تب پھر پہلے اسے اسپتال کیوں نہ پہنچائیں، اس کے باقی 3 ساتھیوں کو کمرہ امتحان کی سیر کرائیں۔ نہیں، ہمیں جو کچھ معلوم ہے ہم بتانے کو تیار ہیں۔ جب یہ بیچارے بتانے کو تیار ہیں تو انہیں وہاں ضرور لے جانا ہے، فرزانہ بولی۔ بالکل نہیں، فون کر کے ایمبولینس منگا لو۔ فاروق نے ایمبولینس کے لیے فون کیا اور پھر ان کی طرف مڑے۔ ہاں اب بتائیں، باس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ سر نٹاب بہت خوفناک آدمی ہے، اس قدر خوفناک آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بالکل غلاموں کی طرح ہیں، اس کے حکم کو اس طرح سنتے ہیں جیسے غلام سنا کرتے ہیں، اور پھر اس طرح دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو موت کے گھاٹ اتار دے گا، جیسے پہلے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ آج کے زمانے کے جمہوری بادشاہوں سے بھی اچھے ہوتے تھے۔ یہ ہم کن باتوں میں الجھ گئے؟ فرزانہ نے جلا کر کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان باتوں، جب دیکھو ادھر سے ادھر ہونے لگتی ہیں۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا خیر، تم اس کے غلام ہو، صرف اتنی سی بات ہمارے کس کام کی ہے؟ کام کی بات بتاؤ پیارے، محمود بولا۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ تم لوگ اس کے غلام کیوں ہو؟ اس کے پاس ہمارے خوفناک راز ہیں، ایسے راز جو ہمیں فوراً پھانسی کے تختے پر لٹکوا سکتے ہیں۔ تو ایسے کام کیوں کیے تھے عقل مند؟ فرزانہ نے تلملا کر کہا۔ اس وقت ہم جرم کے نشے میں رہا کرتے تھے، وہ حسرت زدہ انداز میں بولا۔ تو اب کس کے نشے میں رہتے ہو؟ محمود نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غلامی کے نشے میں، فاروق نے پٹ سے کہا۔ حد ہو گئی، بھلا غلامی کا بھی نشہ ہوتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، انہیں کو اس دنیا میں کس چیز کا نشہ نہیں ہو سکتا؟ فاروق مسکرایا۔ ارے میاں جاؤ، محمود نے جل کر کہا۔
اچھا تو پھر پاس نے تمہارے رات میں بتا کر تمہیں غلام بنا لیا کہ اگر تم اس کی غلامی اختیار نہیں کرو گے تو وہ تمہیں پھانسی پر لٹکوا دے گا؟ ہاں جناب، بالکل یہی کہا تھا اس نے، خود تمہارے سامنے کہا تھا۔ نہیں، جس عمارت میں ہم سب جمع ہوتے ہیں وہاں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، وہیں سب کو احکامات ملتے ہیں۔ دیکھا، نکل آئی نہ کام کی بات۔ ہاں واقعی، وہ عمارت کہاں ہے؟ باٹا روڈ پر، عمارت نمبر 319۔ محمود نے فوراً یہ پتہ نوٹ کر لیا۔ کیا تم لوگوں کو روزانہ اس عمارت میں جمع ہونا پڑتا ہے؟ نہیں، ہفتے میں صرف ایک بار۔ پورے ہفتے کے احکامات ہمیں ایک بار ہی مل جاتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کا کام نوٹ کروا دیتا ہے کہ تمہیں فلاں تاریخ کو یہ کام کرنا ہے، فلاں کو یہ کام کرنا ہے وغیرہ۔ اور وہاں کون سے دن جمع ہوتے ہیں؟ اتوار کی شام کو۔ آج کیا ہے بھائی؟ محمود چونکا۔ اتفاق سے آج اتوار ہی ہے۔ ارے واہ، پھر تو بن گیا کام، لیکن کیسے؟ استاد نے چونک کر کہا، اور ان تینوں کے چہروں پر پراسرار مسکراہٹیں بن گئیں۔